बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मुज़ाकरात को लेकर के बहुत सारी खबरें चल रही थी। जंग ने तो इसकी जो है वो मेन हेडिंग छाप दी थी, उसके बाद से रोला पड़ा हुआ है। अंसार अब्बासी साहब की खबर थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया। अली अमीन गंडापुर साहब के बयान से ये मामला शुरू हुआ कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है या इमरान खान ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। लेकिन जब लास्ट टाइम इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात बंद किए थे तो दो चीज़ों की वजह से बंद किए थे। उन्होंने कहा था जी मुज़ाकरात सिर्फ इस सूरत में हो सकते हैं कि आप जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई पे और 26 नवंबर पे जहाँ कत्लेआम हुआ। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो बेगुनाह कैदी जेलों के अंदर बंद किए हुए हैं, मेरी बात छोड़ो, जो बेगुनाह कैदी जेलों के अंदर बंद किए हुए उन्हें रिहा किया जाए। ये दो बड़े जायज़ मुतालबात थे इमरान खान साहब के। सियासी कैदियों को छोड़ो और एक आप जुडिशल इंक्वायरी करवाओ 9 मई की और 26 नवंबर की। ये दोनों काम नहीं किए गए तो इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। अब अगर इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद 6-7 माह गुजरने वाले हैं या 6 माह गुजरने के बाद इमरान खान साहब इन मुतालबात से पीछे हटकर दोबारा मुज़ाकरात में आ जाते हैं गैर मशरूत तौर पे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें क्या गेन किया, ये सवाल भी है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने और जुनैद अकबर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, जबकि शेख वकास अकरम का कहना है कि वो तस्दीक नहीं कर सकते जो खबर दी गई जंग अखबार में। उन्होंने कहा जी ये खबर गलत है, ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे। हमारे मुतालबात थे जिन चीज़ों पे ना जुडिशल कमीशन बना ना कुछ और हुआ, तो हम कैसे फिर मुज़ाकरात के अंदर चले जाएं। ये सवाल शेख वकास अकरम साहब ने भी पूछा है। अब आप आ जाए नादरीन इस बात पे कि क्या वाकई में कोई मुज़ाकरात या कोई ऐसी कहानी शुरू होने जा रही है। तो इस पे जो पहला स्टेटमेंट है वो जुनैद अकबर साहब का। उन्होंने कहा जी हुकूमत मुज़ाकरात की ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा रही है। एहतजाज हमने करना है और हर हाल में करना है और ये फैसला हो चुका है। लेकिन जब भी, मैं पहले भी आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक का मोमेंटम बनाना शुरू करती है, जैसे ही तहरीक इंसाफ एक तहरीक खड़ी करती है या आवाम को मोटिवेट करती है, चैनलाइज करती है, उसी वक्त अचानक से खबरें आना शुरू हो जाती हैं मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात शुरू हो गए, बैकडोर चैनल खुल गए, एस्टेब्लिशमेंट भी ये करने जा रही है, हुकूमत भी वो करने जा रही है। खबरें, टॉक शोज़, इनके ऊपर शिफ्ट कर दिए जाते हैं बाय डिज़ाइन। और ये हमने कम से कम 2 मरतबा इलेक्शन के बाद होते हुए देखा। तो दोनों मरतबा कोशिश ये की गई कि अवामी एहतजाज जो है उसको कम किया जाए या अवाम को मायूस किया जाए कि बाहर आने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, वहाँ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इस तरह से अवामी तहरीक को जब शुरू होने वाली होती है उससे पहले दबाने के लिए ये मुज़ाकरात वाला एक ट्रक की बत्ती बीच में लाई जाती है। ये हर दफ़ा आ जाती है। अब ये एक मरतबा फिर आ रही है, लेकिन लोग इसको अब सीरियस ले नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल नहीं ले रही। इसमें जो सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट है, उन्होंने निजी टीवी से बात करते हुए कहा कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि मैं कहूं कि निज़ाम होश के नाखून लेने पर आमादा है, यानी एस्टेब्लिशमेंट को होश आ रही है, ये को मुझे ऐसे शवाहिद नहीं मिले। ये जो चहमगोइयाँ हैं, मुझे इनका मकसद ये नज़र आता है कि बाहर दुनिया को ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान में सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा होने जा रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान के लिए नरम गोशा ट्रक की बत्ती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, इमरान खान की बहन के मुताबिक 3 लोग इमरान खान से खौफजदा हैं, एक सदर, एक वज़ीर आज़म, एक आर्मी चीफ। इन लोगों को लगता है जो कुछ भी इन्होंने किया है, यानी सदर भी जाली बना हुआ है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है, शहबाज शरीफ 17 सीटों पर वज़ीर आज़म बन गए। अब जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या पाकिस्तान में इलेक्शन के साथ जो आइन की धज्जियाँ बखेरी गई हैं, जो कानून को पामाल किया गया है, जो जुल्म और बर्बरियत इस मुल्क में की गई है, इन सबको ऐसा लगता है कि इन्हें जवाब देना पड़ जाएगा। अब ये वो लोग हैं जो ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो ओहदों पे नहीं है उनकी भी एक लंबी लिस्ट है। यानी इसके अंदर आप ये समझ लें एमक्यूएम भी बड़ी परेशान है। फजल रहमान भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो ताकत में आए। इसी तरह जो है वो नवाज शरीफ तो कभी भी नहीं चाहेंगे। और उनके बारे में ये खबर आजकल फ्लोट कर रही है कि जब जंग के दौरान में इमरान खान साहब के बारे में बात भी की गई तो नवाज शरीफ साहब ने इस बात पे ही इंसिस्ट किया कि इमरान खान को जेल में रखो। यानी कुछ भी हो जाए, मियाँ साहब इमरान खान साहब की मुकम्मल मुखालफत जारी रखेंगे। नवाज शरीफ के लिए डरावना ख्वाब जो है वो यास्मीन राशिद है कि जिस दिन वो बाहर आ जाएंगी उस दिन नवाज शरीफ साहब का भट्टा बैठना शुरू हो जाएगा। वो हर चौक में हर जगह खड़ी होकर मियाँ नवाज शरीफ साहब का पोल खोलेंगी कि मैंने इस आदमी को इलेक्शन हराया, ये मेरी सीट वापस करें। क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो
بڑی اسٹرگل کرنے والی خاتون ہے, ساری زندگی ان کی ایسے گزری ہے. اب اگر انہوں نے یاسمین راشد صاحبہ نے نواز شریف کو ہر جگہ پہ چیلنج کرنا شروع کر دیا, عدالتوں میں ہر جگہ پہ, تو ان کے پاس میڈیا بھی آئے گا, اثر رسوخ بھی آئے گا, وکلا بھی ساتھ کھڑے ہوں گے, ڈاکٹرز بھی ساتھ کھڑے ہوں گے, سول سوسائٹی بھی ساتھ کھڑی ہوگی, سوشل میڈیا بھی ساتھ کھڑا ہوگا. تو نواز شریف کے لیے یعنی کوئی بھی آدمی اپنی جیتی ہوئی سیٹ کے لیے ایسی لڑائی نہیں لڑ سکا جو لڑائی یاسمین راشد لڑنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے. تو اس سے یہ نواز شریف صاحب کو ایک خوف ہے. اب جنید اکبر صاحب نے بھی کہہ دیا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہہ دیا, شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی کہہ دیا. تو گنڈا پور صاحب کا جو دعویٰ تھا کہ مذاکرات کی عمران خان نے اجازت دی ہے, تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی انہوں نے بات کی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہے کہ وہ یہ سارے گندے کام چھوڑ کے وہ واپس چلے جائیں اپنی آئینی حدود میں اور پاکستان کو سیاستدانوں کو چلانے دیں, عوام کے مینڈیٹ کا احترام کر لیں اور اداروں کو ان کی سپیس واپس کر دیں. یہ مذاکرات تو ہونے چاہیے, لیکن حکومت کے ساتھ جو 2 شرائط عمران خان صاحب نے رکھی تھی ان پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. دوسری جانب ناظرین, یہ ایک مثال میں نے آپ کو نواز شریف صاحب کے بارے میں دی تھی ماضی میں, تے انا ونڈے ریڑیاں مڑ مڑ اپنے آن. یہ میاں صاحب کی مثال ہے اور یہی کیا انہوں نے. اب یوم تشکر پہ سب نے اپنا اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا, صدر نے کیا, وزیر اعظم نے کیا, باقی سب نے کیا. 21 توپوں کی اور 31 توپوں کی سلامی دی گئی. اسلام آباد میں 31 اور باقی صوبوں میں جو ہے وہ 21 توپوں کی سلامی دی گئی. تو یوم تشکر منایا سارے پاکستان نے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا. لیکن یہ جو ایک تقریب ہے, ایسا شودا پن تو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا. یہ ایک تقریب کی گئی سرکاری سطح پہ اور اس میں یہ ٹی وی کے اوپر چلائے گئے نام اور یہ اکاؤنٹس کے جناب انہوں نے انڈیا سے بڑی جنگ لڑی ہے, پروپیگنڈا کی جنگ بڑی لڑی ہے انہوں نے انڈیا سے. وہ سارے اکاؤنٹوں کے اوپر نواز شریف صاحب کا منہ فٹ ہے. میاں صاحب کے جو پیڈ اکاؤنٹ ہیں پی ایم ایل این کے, ان کی پروموشن کی گئی جناب, انہوں نے لڑی ہے انڈیا کے ساتھ لڑائی. اب ذرا حقیقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایکچولی انڈیا کے ساتھ کون لڑا. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا موازنہ کر لیتے ہیں نا. جو عام پاکستانی ہے, جو زیادہ سیاست میں حصہ نہیں لیتا, لیکن آج وہ موجودہ حالات کے تناظر میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ایک عام پاکستانی جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے, اس کو بھی ذرا چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. اب آپ آ جائیں پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے کمپیریزن پہ, اور یہ کمپیریزن ہمارے سامنے موجود ہے. اس میں 8 مئی سے 12 مئی کے دوران نون لیگ کی طرف سے ٹوٹل 184 پوسٹیں کی گئیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 641 پوسٹیں کی گئیں. ان میں جو اوریجنل پوسٹ ہے نون لیگ کی 100 اور پی ٹی آئی کی جو آفیشل ہیں وہ 198 ہیں, یعنی دگنی پوسٹ کی پاکستان تحریک انصاف نے. نون لیگ کی ان پوسٹ پر جو ویوز ہیں وہ 2 کروڑ ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو ویوز ہیں وہ 5.5 کروڑ سے زائد ہیں. بہت فرق ہے. نون لیگ کی جو اوریجنل پوسٹ ہے اس پر ویوز 15 لاکھ, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے 1 کروڑ 29 لاکھ سے زائد ہے. 10 گنا کا فرق ہے, 9 گنا کا. اتنے زیادہ ویوز پاکستان تحریک انصاف کو نون لیگ سے ملے ہیں. یہ لڑائی کے دوران کی بات کر رہا ہوں. اور وہ اپنے ہی بندوں کو بلا بلا کے جو ہے نا ان کو وہ میڈل اور شیلڈز پکڑائی جا رہے ہیں کہ جناب تم نے بڑی لڑائی لڑی ہے بیانیے کی, انڈیا کے خلاف پروپیگنڈے کی. حالانکہ ساری لڑائی ان سنگ ہیروز ہیں پاکستان تحریک انصاف کا, سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ جو عام پاکستانی ہے جنہوں نے کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑائی لڑی. ان کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے ساتھ عمران خان کا نام جوڑتے ہیں یا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو انہوں نے چن چن کے تھوڑے بہت جو ہیں وہ بندے ان کو بلا کے اپریشیٹ کیا ہے. اب ان ساری پوسٹوں میں پاکستان کا لفظ پاکستان تحریک انصاف نے 386 مرتبہ استعمال کیا اور نون لیگ نے صرف 100 مرتبہ استعمال کیا. 4 گنا پاکستان کا لفظ انہوں نے زیادہ استعمال کیا. زندہ آباد کا لفظ پاکستان تحریک انصاف کی جو آفیشل ہیں انہوں نے 83 ٹائمز استعمال کیا, نون لیگ نے 37 مرتبہ استعمال کیا. انڈیا کا لفظ پاکستان تحریک انصاف نے 111 مرتبہ استعمال کیا برے تناظر میں, جبکہ نون لیگ نے 77 مرتبہ استعمال کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ مودی کا لفظ کس نے کتنی مرتبہ استعمال کیا. میاں صاحب نے تو مودی کا نام ہی نہیں لیا, نام ہی نہیں لیا میاں صاحب نے مودی کا, اور نہ مودی کا نام لیا ان کی بیٹی نے یا باقی لوگوں نے. تو نون لیگ نے پھر کہاں لینا تھا نام؟ انہیں پتا ہے کہ میاں صاحب کی یاری ہے مودی سے, میاں صاحب ناراض ہو جائیں گے. اب لفظ مودی نون لیگ کے آفیشل اکاؤنٹ سے صرف 2 مرتبہ ٹویٹ کیا گیا, صرف 2 مرتبہ لفظ مودی نون لیگ کے آفیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا, جس کے ویوز 10,000 ہیں, 10,000 ویوز. جبکہ لفظ مودی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے 45 مرتبہ سے زائد شیئر کیا گیا, استعمال کیا گیا
اور اس کے ویوز 3.5 ملین سے زائد ہیں. ایک طرف 10,000، ایک طرف 35 لاکھ سے زیادہ. یہ فرق اب کہاں سے کور ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اور یہ سارا آفیشیل ڈیٹا ہے، جا کے آپ سوشل میڈیا پہ چیک کر لیں. ابھی شاید پاکستان تحریک انصاف اس دوڑ میں تھوڑی اور آگے نکل گئی. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف آپریشن جو ہے ڈیزائن کر رہے تھے، یہ ان کے سوشل میڈیا نے کارنامہ کیا. تو وہ ایک ہے نا، وہ جو کہتے ہیں کہ انڈا منڈے ریڑیاں مڑ اپنے آنو، تو یہ وہ مثال ایگزیکٹلی پی ایم ایل این کے اوپر جو ہے، جہاں ان کو تھوڑی سی خالی جگہ لگتی ہے نا، اپنا منہ فٹ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم نہیں کیا. قومی یکجہتی کا یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور وہ کیسے کر رہے ہیں ذرا یہ دیکھیں آپ. تحریک انصاف کے اوپر یہ بھی پابندی لگ گئی ہے کہ وہ پاکستان زندہ باد نہیں کہہ سکتے یا پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتے. کیسے؟ ذرا یہ آپ دیکھیے. لاہور میں بھارتی جارحیت کے خلاف، یہ عائشہ علی بھٹا صاحبہ نے ٹویٹ کر کے بھی بتایا، یہ ایف آئی آر بھی لگی ہوئی ہے ہمارے سامنے. یہ ایک ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے 290، 291، 148، 149، 431. یہ دفعات لگا کے پاکستان تحریک انصاف پہ مقدمہ درج کیا گیا. اور جناب یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے 13/5/2025 کو، یعنی 13 تاریخ کو اب یہ مقدمہ درج کیا گیا. مقدمہ یہ ہے جناب کہ لاہور میں بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان زندہ باد ریلی نکالی. پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدر شیخ امتیاز محمود اور پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر علی امتیاز وڑائچ، ظہیر عباس کھوکھر، ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا. یعنی اب پاکستان تحریک انصاف پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کی بھی پابندی ہے. آپ بنانا کیا چاہتے ہیں پاکستان کو؟ وہ کچھ شرم آتی ہے آپ کو؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ آدمی پاکستان زندہ باد کہنا چاہتا ہے، آپ اس کو رسوا کر رہے ہیں، آپ اس کو مقدمہ درج کر رہے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ صرف اس لیے دیوار سے لگا رہے ہیں کہ چند لوگوں کو اس پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سے خطرہ ہے کہ ہماری موج مستی بند ہو جائے گی اگر یہ پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اس سوچ کے ساتھ باہر آ جاتا ہے. تو انہیں بدلی ہوئی سوچ والا آدمی چاہیے نا. اب عمران خان کی سوچ بدل نہیں رہی، تو یہ پاکستان کے اندر قومی یکجہتی کے بجائے مزید تفرقہ پیدا کر رہے ہیں اور مقدمات پہ مقدمات درج کر رہے ہیں. یہاں پاکستان زندہ باد نہیں کہا جا سکتا تو پھر ریاست چاہتی کیا ہے؟ وہ بتا دے نا. ریاست صاف کہہ دے کہ آج کے بعد جب بھی کبھی کوئی جنگ ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا تو قوم بالکل آرام سے بیٹھے. قوم کو نہ پاکستان زندہ باد کہنے کی ضرورت ہے، قوم کو نہ فوج کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ریاست صاف کہہ دے. ریاست میں بتا دے کہ جناب یہ کاپی رائٹ صرف نون لیگ کے پاس ہیں یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پاس ہیں یا ان جماعتوں کے پاس ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کر رہی ہے کہ وہ پاکستان کا نعرہ لگا سکتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. باقی سارے پاکستانی جو 80% ہیں وہ سائڈ پہ ہو کے چپ کر کے بیٹھ جائیں، نیوٹرل ہو کے. ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لیے آواز اٹھائیں. کیا یہ چاہتے ہیں آپ؟ اگر ریاست یہ چاہتی ہے تو کھل کر پاکستانیوں کو بول دے، نہیں تو معافی مانگے اس گھٹیا حرکت کے اوپر اور پولیس کو بھی بولیں کہ معافی مانگے. اب ناظرین، اس وقت جب ہم جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، یوم تشکر منا رہے ہیں، اس وقت خطرات ٹلے نہیں ہیں. سنجیدہ بات یہ ہے کہ دوبارہ جنگ شروع ہونے کا بدترین خطرہ موجود ہے. بھارت کے ساتھ جو ہوا، جو انٹرنیشنلی ڈاکومنٹس شیئر ہوئے ہیں، وہ ڈاکومنٹس یہ بتاتے ہیں کہ بھارت کو اور فرانس کو بڑا خوفناک نقصان پہنچا، اور ان کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی. اسرائیلی ڈرونز، فرانسیسی طیارے، رشین ایئر ڈیفنس سسٹم، یہ سارے ایکسپوز ہو گئے، اور بھارت کی فوج اور بھارت کی حکومت یہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوئے. اب یہ سارے کبھی بھی اس چیز کو ایسے نہیں چھوڑیں گے. اس بات کا بڑا امکان ہے. بلاول نے بھی یہ بات کی، عمران خان نے بھی یہ بات کی، موجودہ حکومت کے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں، اور انٹرنیشنلی بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ بھارت کچھ نہ کچھ کرے گا ضرور. ایسا نہیں ہو جاتا کہ وہ بھی یہاں چپ کر کے بیٹھ جائے گا. لڑائی کا خدشہ موجود ہے، اس کی طرف سارے فوکس رکھیں. اور بھارت وہ کارروائی ڈال رہا ہے جس کارروائی سے ہمیں زیادہ نقصان پہنچے گا اور زیادہ تکلیف پہنچے گی. رائٹرز کی خبر ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ بین الاقوامی جو ہے وہ ادارہ ہے صحافتی، رائٹرز، اس نے جو خبر دی ہے، نیوز ایجنسی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان کی خبر کے مطابق سندھ میں، جہلم میں اور چناب میں یہ جو پاکستان کے پانی ہے ان کا رخ موڑا جائے گا. بھارت اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آصف علی زرداری نے دریائے سندھ پہ 6 نہریں بنانے کا حکم دے دیا تھا کہ بناؤ 6 نہریں، دریائے سندھ کا پانی روکو. تو سندھ کے لوگوں کے لیے کتنی مشکل ہو گئی تھی. بالکل اسی طرح ہمارے جو دریا ہیں ان کے اوپر اب انڈیا نہریں نکالنے والا ہے، اور وہ اس کی پلاننگ کر رہے ہیں رائٹرز کی خبر کے مطابق. تو پھر پورے پاکستان کے لیے پرابلم ہو جائے گی. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بھارت کا دریائے چناب پر رنویر نہر کی لمبائی 120 کلومیٹر کرنے کا منصوبہ، یہ رائٹرز نے بتایا. یہ ڈبل کرنے جا رہے ہیں نہر کو 120 کلومیٹر.
بھارت چناب کے پانی کا استعمال 40 سے بڑھا کر 150 کیوبک میٹر فی سیکنڈ کر سکے گا۔ یعنی جو چناب کا پانی وہ استعمال کر رہا ہے، وہ جتنا استعمال کر رہا ہے اس سے 3 گنا سے زیادہ استعمال کرے گا اس نہر کو مکمل کرنے کے بعد، اور بہت تیزی سے یہ کام نریندر مودی کے حکم کے بعد اب بھارت آگے بڑھا رہا ہے۔ بھارت کا دریائے سندھ، چناب، جیلم کا پانی 3 شمالی ریاستوں میں بھی تقسیم کرنے کا منصوبہ سامنے آ گیا رائٹرز کے مطابق۔ یعنی وہ پانی کو اٹھا کے شمال کی طرف لے کر جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ پانی پاکستان میں بہتا ہوا آئے۔ یہ پاکستان کے اوپر ایک ایٹمی حملے سے بھی زیادہ خوفناک چیز ہے۔ ایٹم بم تو آپ کو ایک دم ختم کرتا ہے نا، جو بنجر پن ہے نا، یا خدا نہ خواستہ اگر یہ پانی دریاؤں کا بند ہو جاتا ہے تو یہ آپ سسک کے آپ اس تکلیف میں جاتے ہیں۔ پاکستان کو کسی صورت بھی اپنے پانیوں کے اوپر نہ کوئی نئی نہر بننے دینی ہے، نہ کوئی نیا بند بننے دینا ہے، نہ کوئی نیا ڈیم بننے دینا ہے، بلکہ جو سٹرکچرز انلیگل پہلے سے بنے ہوئے ہیں ان کو تباہ کرنا پاکستان کی اور پاکستانی فورسز جو ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے۔ اور یہ بات جتنے بھی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے بھی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے پاور پروجیکٹ سے بھی پاکستان کا پانی روکنے کا منصوبہ ہے، یہ بھی رائٹرز نے کہا ہے۔ اب یہ خبریں اس وقت آ رہی ہیں جب پاکستان کے اندر اس وقت جشن منایا جا رہا ہے، جنگ کے خطرات جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں۔ نجم سیٹھی نے میری ایک خبر کی گواہی دی ہے، میں نے یہ خبر دی تھی، بہت سارے لوگ چھلانگے مار رہے تھے۔ اب ذرا آپ سنیں کہ نجم سیٹھی صاحب نے کیا کہا، میں ایگزیکٹلی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ نجم سیٹھی بولے تو آرمی چیف کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ نجم سیٹھی بولے تو نواز شریف کو یا شہباز شریف کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے، ان کا خاص آدمی، ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات میں ہیں سیٹھی صاحب۔ تو سیٹھی صاحب نے کہا کہ پاکستان بھارت کو جواب نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن جب نور خان بیس پر حملہ ہوا، اب یہ دیکھیں نور خان بیس پر حملہ کب ہوا، 9 تاریخ کی رات کو، 9 مئی کی رات کو حملہ ہوا نور خان ایئر بیس پہ۔ اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب نے کلیم کیا کہ پاکستان بالکل جواب بھارت کو نہیں دینا چاہتا تھا، اور یہی بات رانا ثناء اللہ نے اور اسحاق ڈار نے کی بھی تھی، جس کو ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ پاکستان کا جواب دینے کا کوئی موڈ نہیں ہے، پاکستان اس لڑائی کو یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ گو کہ انڈیا نے پاکستان میں بہت زیادہ مداخلت کر دی ہے، اٹیک کیا پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز کے اوپر، تو پاکستان جواب نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن نور خان بیس پر حملہ ہوا جو کہ ہماری نیوکلیئر کمانڈ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، پھر مجبوراً جواب دینا پڑا۔ یہ نجم سیٹھی صاحب نے کنفرمیشن دی ہے۔ امریکہ کو اندیشہ ہوا پاکستان نیوکلیئر کا نہ سوچے، اس نے بھارت اور پاکستان کو کہا کہ سیز فائر کر دیں، اور پھر سیز فائر ہو گیا۔ پاکستان کے گلے تو نہیں پڑا سیز فائر، کیونکہ جاتے جاتے پاکستان نے ٹھوک دیا تھا، لیکن انڈیا کے گلے یہ سیز فائر پڑ گئے۔ نریندر مودی کے گلے میں یہ ڈھول پڑا ہوا ہے، وہ ذرا سا چلتے ہیں ڈھول بجنا شروع ہو جاتا ہے، تو حالات بڑے پتلے ہیں۔ ناظرین ایک اور ویڈیو جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، پہلے ویڈیو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے۔ مفتی کبھی صاحب ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے، شادیوں میں بڑے مشہور ہیں، بڑے فتوے دیتے ہیں وہ بعض اوقات شراب کے بارے میں، عورت کے بارے میں، شادی کے بارے میں۔ تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے ان کے فتووں کو سننے کے بعد کہ کیا یہی ٹاپک رہ گیا ان کے پاس بات کرنے کے لیے۔ وہ بڑے متنازع ہیں اس حوالے سے، ان کی ویڈیو وغیرہ بھی آ جاتی ہیں بعض اوقات۔ تو یہ لال مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور وہاں جا کے چائے پی رہے تھے، تو طلبہ وغیرہ ان کے ساتھ مختلف بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ لگ رہی تھی۔ اتنے میں کسی نے مولانا عبدالعزیز صاحب کو بتایا، تو وہ ہاتھ میں رائفل لے کر آ گئے، اور رائفل لے کر آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا مفتی صاحب کو کہ اٹھ جاؤ آپ یہاں سے جائیے، ورنہ میں آپ کو گولی مار دوں گا۔ اور جس طرح وہ کہہ رہے تھے نا، مجھے لگا واقعی مار دیں گے۔ اگر مفتی صاحب میرے بڑے سمجھدار آدمی ہیں، مفتی کبھی صاحب، ان کو بھی فوراً تیور پتہ چل گیا کہ یہ گولی واقعی مار دیں گے۔ تو مولانا عبدالعزیز صاحب ایسے لگ رہا تھا کہ واقعی گولی مار دیں گے، مجھے تو فیل آ رہی تھی۔ تو مفتی کبھی صاحب فٹافٹ اٹھے اور اپنی جوتی تک بھول گئے پہلے، پھر بعد میں کہا جی میری جوتی ادھر ہے وہ میں نے لینی ہے۔ تو مولانا عبدالعزیز صاحب نے کہا جی یہ بدماش ہے، اور یہ جب دوبارہ ادھر آئے تو کوڑے مارو اس کو پکڑ کے، یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ اب یہ اختلاف تو ہے، موجود ہے، تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ یعنی نہ یہ زور زبردستی اسلام میں ہے، اور نہ جو مفتی کبھی صاحب چیزیں کرتے ہیں وہ بھی ہمیں کوئی اسلام سے قریب نظر نہیں آتی۔ لیکن ایسے آدمی کو بٹھا کے سمجھانا چاہیے یا اس کو کلاشنکوف دکھا کے بھگا دینا چاہیے؟ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ بہرحال یہ پکڑے تو ایسے گئے جیسے کوئی شادی میں چلا نہیں جاتا، بغیر کسی شادی میں بلایا نہیں، وہ اور جا کے کھانا کھا رہا بیٹھ کے، تو بس ایسے ہی پکڑے گئے مفتی صاحب وہاں پہ۔ مفتی کبھی صاحب کو ایسے ہی پکڑ کے نکالا انہوں نے کان سے، جیسے شادی کے اندر کوئی بندہ بغیر کسی طرف سے بلاوے کے آ کے بیٹھ کے کھانا کھا رہا اور وہ پکڑا جائے، تو
ایسے ہی انہوں نے پکڑ کے باہر نکالا اور مفتی صاحب بڑے سیانے ہیں، وہ فٹافٹ نکل گئے، انہیں سمجھ آ گئی کہ مولانا صاحب نے شاید واقعی گولی مار دینی ہے، نہیں تو کوڑے تو مجھے یہاں پہ لگ ہی جائے گی۔ بہرحال یہ بہت ویژول جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے، اب دیکھتے ہیں وہاں کی پولیس کیا کرتی ہے، انتظامیہ کیا کرتی ہے۔ تو نہ تو جو چیزیں مفتی کبھی کرتے ہیں وہ کوئی مجھے لگتی ہیں اسلام کے بہت قریب، اور نہ مولانا عبدالعزیز صاحب کا جو طرز عمل ہے وہ بھی کوئی ہماری نمائندگی کرتا ہے۔ میرے خیال میں یہاں پہ بھی بہت وہ آگے نکل جاتے ہیں، بہت سختی اپناتے ہیں۔ بعض اوقات ایک دفعہ ویژول آیا، وہ صوفے چھری سے اور بلیڈ سے کاٹ رہے تھے کہ ہم زمین پہ بیٹھیں گے۔ تو یہ چیزیں بھی ایک طرح کی ایکسٹریم ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ویژول تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ کو میں نے بتا دیا کہ ایکچولی یہاں پہ ہوا کیا ہے۔ ناظرین، اس وقت جب پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے، عالمی منڈی میں 3 مرتبہ لگاتار پیٹرول کی قیمت کم ہوئی، لیکن پاکستان کی حکومت نے یہ ریلیف پاکستان کی عوام کو نہیں دیا۔ لیکن جیسے ان کی گردن کے اوپر گوڈا آئے گا نا، یہ والا ریلیف عوام کو دیں گے، لیکن تب تک عوام کی جیب کے اوپر بہت بڑا ڈاکہ یہ لوگ ڈال چکے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کا پولیگرافک ٹیسٹ کروایا جائے گا جناب۔ یہ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ بندے کو ایک ایسی میڈیسن دے دیتے ہیں، اس کے بعد بٹھا دیتے ہیں، سامنے مشین لگ جاتی ہے اور اس کے وہ لگا دیتے ہیں وہ آلے وغیرہ اور پتہ نہیں کچھ، اور پھر اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ وہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ بٹن، وہ کچھ اور لائٹ جلتی ہے، جو سچ بولتا ہے تو وہ کوئی اور، وہ ریڈنگز چینج ہوتی رہتی ہے پولیگرافک ٹیسٹ۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس ثبوت ہی کوئی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے حکومت یہ مانتی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے حکومت کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، پولیس یہ مانتی ہے کوئی شواہد، کوئی گواہ، کوئی ثبوت کچھ موجود نہیں ہے، لہذا عمران خان صاحب کا پولیگرافک ٹیسٹ کرنا ہے۔ اس ٹیسٹ کے ساتھ بھی آپ کو کچھ نہیں ملنا، کیونکہ 9 مئی جنہوں نے کیا، الٹا آپ پھنس جائیں گے، الٹا آپ پھنس جائیں گے۔ اس کے سوالات آپ تیار کر لیں اور پھر پوچھیں عمران خان سے، بلکہ چند سوالات میں آپ کو دیتا ہوں، آپ پوچھیں عمران خان سے، آپ پھنس جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی 9 مئی کیا کس نے۔ عمران خان کے اندر بہت سارے راز دفن ہیں، وہ راز اگر باہر آ جائیں گے تو آپ لوگوں کو سب کو مصیبت پڑ جائے گی۔ چند صحافی یہ جانتے ہیں، حامد میر سے جا کے پوچھ لیں، آپ 1-2 اور لوگ ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا عمران خان کے سینے کے اندر کون سے راز ہیں۔ شہید ارشد شریف کو بھی کچھ چیزوں کا پتہ تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں۔ تو کیونکہ یہ چیزیں عمران خان سے ریلیٹڈ ہیں اور عمران خان نے ہی ان کو بتانا ہے جب بتانا ہے، ہمارے پاس یہ امانت ہے تو ہم اس امانت کو روک کے بیٹھے ہوئے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر عمران خان نے وہ چیزیں بول دی نا تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ناظرین، اینڈ میں جو پاکستان تحریک انصاف نے 3 اعتراضات اٹھائے، یہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے، ایک اعتراض اٹھایا کہ اس کو لائیو دکھایا جائے جناب، دوسرا اٹھایا کہ منصور علی شاہ صاحب جو جج ہیں، سینئر جج، ان سمیت جو 5 مزید ججز جنہوں نے یہ کیس سنا ہوا تھا ان کو بھی بینچ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، اور تیسرا ہے کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فیصلہ کریں پھر مخصوص نشستوں کا معاملہ دیکھیں، کیونکہ یہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہ تینوں بڑے جائز مطالبات ہیں، دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کے اوپر کیا کرتی ہے۔ اور آخر میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور متنازع بیان آیا جس میں وہ آزادی زون کا نام لے رہے ہیں غزہ کو لے کر کے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا فارمولہ ہے کہ یہاں سے سب کو نکالے، یہ ملبے کا ڈھیر ہے، اس کو بلڈوزر لگا کے صاف کرے، اور یہاں پہ بہترین خوبصورت قسم کی، کوئی بڑا مہنگا پلاٹ ہے غزہ، بہترین دنیا کی جو ہے وہ تفریح کے لیے جگہ بنانا چاہتے ہیں وہ، وہاں پہ خوبصورت بہت ہے نا وہ ایریا، بالکل سمندر کے کنارے کنارے، پھر وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ ذخائر بھی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات بھی ہیں، بہت ہائیڈرو پیٹرولیم کا بڑا زبردست ذخیرہ ہے وہاں پہ، گیسز بھی ہیں۔ تو یہ کیونکہ وہاں پہ معدنیات ہیں اس حوالے سے بھی، نمبر 2 وہاں پہ ایک بہت خوبصورت ایریا ہے اس لیے بھی، اور اس کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس لیے بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اس پہ نظر ہے۔ اور یہ باتیں وہ کبھی قطر میں کھڑے ہو کر کر رہے ہیں، کبھی سعودی عرب میں کھڑے ہو کر کر رہے ہیں، یو اے ای میں کبھی وہ یہ بات کر رہے ہیں، یو اے ای نے تو ویسے ہی نارملائز کر لیے ہیں ریلیشنز۔ تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ غزہ کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک ڈیسیجن لے چکے ہیں، مسلمانوں کو اپنا رول جو ممالک ہیں ان کو پلے کرنا چاہیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایسے نقطے پہ لانا چاہیے جو فلسطینیوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔